बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में हलचल जो हो रही है वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन एक कॉस्मोपॉलिटन शहर के अंदर जिस तरह की सियासत हो रही है, जिस तरह के इस शहर को खतरात लाहक हैं, जिस तरह की सियासी तंजीमें और सियासी जमातें यहाँ पर अपना स्टेक रखती हैं, क्या वो शहर कराची को वो डिलीवर करने में कामयाब हैं या नहीं। सिंध सरकार के अपने देरीना मसाइल हैं और जाहिर हम उस पर बात करते रहते हैं, लेकिन और एंटिटीज और इंपॉर्टेंट लोग जिनका स्टेक इसी कराची शहर के अंदर है, वो इन खतरात से हमें अलार्म तो बजाते रहते हैं कि ये हो रहा है, ये हो सकता है, ये हो जाएगा, लेकिन क्या उनके पास इस शहर कराची का कोई हल मौजूद है या नहीं। शहर में इस वक्त हमने सुना है, गुज़िश्ता रोज भी मैंने बात की थी इस पर, कि भत्ताखोरी का बाजार एक मर्तबा फिर गर्म हो गया है। अगवा बराए तावान की वारदातें हो रही हैं। कराची के हर इलाके के, हर शहर के, हर मतलब छोटे छोटे इलाकों के जितनी भी गलियां हैं, चौबारे हैं, वहां पे गटर के ढक्कन क्या खुले होते हैं कि अमवात जो है रोजाना की बुनियाद पर हो रही हैं। डंपर टैंकर्स जो हैं वो बहुत ही इंसानी जिंदगियों को अर्जा करते जा रहे हैं। इस पर हम गुफ्तगू करने के लिए आज हमने जरा वक्त तलब किया था मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सरबरा जनाब मोहतरम आफाक अहमद साहब से। उनसे जरा हम जानना चाहेंगे कि वो इस वक्त के हालात में, जबकि एक मर्तबा फिर शिकंजा लगता है कि कस रहा है कराची की जानिब और सूबों की आवाज को एक तवानाई मिल रही है, इस पर उनका क्या मौक़िफ़ है। आफाक अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। आफाक भाई, ज़ाहिर पहले कुछ हालिया हालात पे बात करते हैं। आपने सुना ही होगा भत्ताखोरी के मामलात, और आबाद के चेयरमैन ने तो बाकायदा एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने सिंध सरकार से बराह रास्त ये कहा कि उन लोगों को खतरात लाहक है। क्या आपके पास इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन है एज एन मुहाजिर कौमी मूवमेंट सरबरा कि कराची में वाकईतन भत्ताखोरी का कोई बाजार गर्म हुआ है और लोगों से एक्सटॉर्शंस मांगे जा रहे हैं? जी, मैं खुद मुतअद्दिद ताजिरों से और जो बिल्डर्स हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई है और ऑलराइट। उन्होंने मुझे खुद बताया है कि बराह रास्त फ़ोन आए हैं और उसके बाद वहाँ आकर फायरिंग की गई, उनके अच्छा। बिजनेस पॉइंट पर आकर, ऑलराइट। और धमकियाँ दी गई हैं। तो देखिए सना साहिबा, बात यह है कि जब आप डाकुओं को यानी कच्चे के डाकुओं को आप कराची में लाकर और रेड कारपेट उनको रिसेप्शन देंगे और तमाम मुकदमात से उनका उनको बरी करके और उनको एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम कर रहे हैं, ये तरीक़ेकार माजी में भी क्रिमिनल्स के लिए आपने इख्तियार किया, एनआरओ दिया आपने पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर, उसके नताइज अच्छे नहीं निकले। अच्छा। आज भी आपने क्रिमिनल्स को रेड कारपेट रिसेप्शन दिया इसी कराची के अंदर, जो कच्चे के डाकू आए थे, और बहुत बड़ा डिनर अरेंज किया गया सरकारी खर्चे के ऊपर उन लोगों के लिए, और बाकायदा लोग रिसीव करने के लिए पहले से मौजूद थे और टीवी पे उसकी कवरेज हुई है। तो जाहिर है कि जब आप डाकुओं की इस तरह सरपरस्ती करेंगे तो इस शहर के अंदर डकैतियाँ, रैंसम के केसेस ये बढ़ना कोई हैरानगी की बात नहीं है। मैं आपकी कलामी करना नहीं चाह रही थी, लेकिन आप ये जो बात करें कि कच्चे के डाकुओं को रेड कार्पेट रिसेप्शन दिया, किसने दिया? पीयूष पार्टी ने दिया, आपके इल्म में नहीं है? तो टीवी पे कवरेज हुई है। कच्चे के डाकुओं को रेड कच्चे कार्पेट के रिसेप्शन? डाकुओं को उन्होंने सरेंडर किया है, बाकायदा यहाँ पर रेड कारपेट रिसेप्शन दिया है, डिनर तो आप अरेंज बराह किया रास्त ये है। इल्जाम लगा रहे हैं आफाक पीपल्स भाई? पार्टी ने किया है, और इस सिंध गवर्नमेंट ने किया है। सिंध गवर्नमेंट ने बाकायदा उनके मुकदमात खत्म करके और उनको सरेंडर करने पे उनको बाकायदा तो हार पहनाए गए हैं। शहर में ये जो सब कुछ हो रहा है, ये सरकार की सरपरस्ती में हो रहा है? बिल्कुल सरकार की सरपरस्ती में हो रहा है। सरकार जिम्मेदार है इसलिए कि सरकार क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट कर रही है। ये बहुत बड़ा इल्जाम है आफाक भाई। मैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जो इससे पहले, क्योंकि कल भी मैं इसलिए इसका हवाला दे रही हूँ कि मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात कह रही है कि इस शहर से हमने भत्ताखोरी खत्म की, यहाँ पर्चियां बढ़ती थी, यहाँ पर लोगों से खालें छीनी जाती। उन्होंने कहा इसका जो सारा सना रिकॉर्ड देखिए, है इस वो एक मामले में सियासी जमात का है। देखिए वो गलत कह रहे बात, हमारा रिकॉर्ड नहीं है ये। गलत बात है। देखिए माजी में जो डोनेशन हुआ करता था, चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की शक्ल में हुआ हो, चाहे महाजर कौमी मूवमेंट की शक्ल में, उसकी रसीद दी जाती थी। ठीक है। आज एसबीसीए में जो सिस्टम चल रहा है, जो केएमसी में, जो केडीए में सिस्टम चल रहा है, वो उस पर्ची से लाखों गुना ज़्यादा है। यहाँ लोगों से 20 या 25 रुपए लोगों से डोनेशन लिया जाता था घरों से, और लोग वॉलंटियर रिलीफ देते थे। आपने उसको दहशतगर्दी की अदालतों में केसेस भेजना शुरू कर दिए।
ایس بی سی میں باقاعدہ گاڑی کے اندر بھر کے پیسے آتے ہیں اور باقاعدہ حساب ہوتا ہے. لوگ سسپینڈ ہو جاتے ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ کام زیادہ ہوا ہے، پیسے کم پہنچے ہیں. یہ سسٹم چل رہا ہے اور یہ سسٹم کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ سے، ایجنسیوں سے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اچھا. اور یہ کہہ دینا پیپلز پارٹی کرپٹ ہے، میں تو ہمیشہ شکوہ اس بات کا کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو یہ قدرت حاصل تھی کہ فارم 47 کے ذریعے نااہل لوگوں کو اسمبلی میں لائیں، تو اگر کوئی آ رہا تھا اور آپ کو پتہ ہے کرپٹ تھا تو اس کو روک بھی سکتے تھے. لیکن اگر سب کچھ سسٹم آپ کے ہاتھ میں تھا اور اسمبلیوں میں آپ کی مرضی سے لوگ پہنچے، تو پیپلز پارٹی کی جو کرپٹ گورنمنٹ ہے ان کو لانے والے بھی اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن دیکھیے آفاق بھائی، بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے، ان کے وزراء یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اتنے برے ہوتے نا تو ہر الیکشن میں ڈبل ووٹس لے کر نہ ہارے ہوتے. وہ 2007 سے مجھے گنوانا شروع کرتے ہیں کہ سمپتھی ووٹ آپ کہتے ہو کہ پیپلز پارٹی کو پڑ گیا بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد، لیکن اس کے بعد سے بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم ساری ملیر کی سیٹیں تھیں، ہم لیاری کی سیٹیں آپ کہتے ہیں کانسٹیٹوئنسی ان کی، ہم نے تو مین گلشن اور ادھر نارتھ ناظم آباد سے اچھے ووٹ جمع کر لیے جو ماضی میں ہم نے نہیں کیے. میں نے آپ سے کہا نا کہ جب آپ فارم 47 کے ذریعے، میں پیپلز پارٹی کو مطلب فیور نہیں کر رہا، لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں، وہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد تھی، کون تھی جو ابھی جیل میں، جن کو 10 سال کی سزا ہوئی، جی ڈاکٹر یاسمین، دنیا کو پتہ ہے فارم 45 سب لوگوں کے پاس موجود ہیں، کس کی کتنے ووٹس تھے، کس طرح مطلب وہ ریورس ہوئے. تو بھائی پورے پاکستان میں آپ نے الیکشن کا ملیامٹ کیا ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کرے کہ جناب وہ تمام کے تمام ووٹ جینون ہیں جو انہوں نے حاصل کیے ہیں، یہ سب بکواس ہے. آپ کہہ رہے ہیں اپنی تقاریر میں اور مختلف نشستوں میں کہ کراچی غیر محفوظ ہے. یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کیوں غیر محفوظ آپ کو تصور ہوتا ہے یا آپ کا خیال ہے یہ کہ کراچی غیر محفوظ کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھیے، کراچی کو آپ مافیاز کے تھرو چلا رہے ہیں آپ، کیونکہ صرف اس کو پیسہ جنریٹ کرنے کا ایک انجن آپ نے اس کو بنا لیا ہے کراچی کو. آپ پانی کے ٹینکرز ہیں، تقریباً کوئی 7,000 کے قریب پانی کے ٹینکرز ہیں جو اس شہر کے اندر چل رہے ہیں، اور وہ ایک مافیا چلا رہی ہے. اچھا. آپ کے تقریباً کوئی 150 سے زیادہ تو انلیگل ہائیڈرنٹس ہیں، جو لیگل ہیں ان میں کچھ 7 ہیں. جی ٹھیک ہے نا، جو گورنمنٹ اون کرتی ہے، واٹر بورڈ اون کرتا ہے کہ یہ ہمارے ہیں، بالکل ٹھیک. تو 150 سے زیادہ ہیں. تو جب آپ ان تمام چیزوں کو نہیں روک رہے تو ظاہر ہے کہ مافیاز کو آپ نے یہ چیزیں ہینڈ اوور کی ہیں، آپ ان سے پیسہ جنریٹ کر رہے ہیں. اسی طرح تمام صفائی کے معاملات ہیں، کوڑے کی مافیا ہے. اسی طرح لینڈ گریبرز ہیں جن سے آپ پیسے وصول کرتے ہیں. آپ گوٹ آباد اسکیم کے تحت باقاعدہ زمینیں گوٹ آباد کو ریگولرائز کرتے ہیں، گوٹ آباد کی سندیں دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پہ جو پلاٹ بکتے ہیں اور جو ارننگ ہوتی ہے وہاں وصول کرتے ہیں. آپ نے تمام پیٹی کانٹریکٹرز پورے شہر کے اندر پھیلا رکھے ہیں جو مافیاز کی طرح کام کر رہے ہیں. کوئی ایک مافیا نہیں ہے. اچھا. آپ کنڈا مافیا یہاں پر موجود ہے جو کہ الیکٹرک کے تمام کچی آبادیوں کے اندر الیکٹرک سپلائی کرتے ہیں. ابھی سیکٹر 8 کے اندر نارتھ کراچی میں جو جھگڑا ہوا جس میں مہاجر لڑکوں کو جو ہے وہ غنڈوں نے مارا، وہ صرف اس بنیاد پہ مارا تھا کہ انہوں نے کہا کہ کنڈے تم ہمارے ہاں سے لگا کے کچی آبادیوں کو دے رہے ہو، اور وہ پیپلز پارٹی کے ورکرز تھے. انہوں نے تھانے میں آ کے پیپلز پارٹی کے فلیگ لے کے نعرے لگائے ہیں اور لوگوں کو مارا ہے، اور ایف آئی آر بھی ہمارے لوگوں کی، جو مہاجر لڑکے تھے ان کی ایف آئی آر کاٹی. انہوں نے صرف گناہ یہ کیا تھا سیکٹر 8 میں کہ بھائی یہ کنڈے ہٹاؤ، اس لیے کہ یہ جو چوری ہو رہی ہے یہ ہم پے کر رہے ہیں، جو میٹر ہولڈر ہے اس کے اوپر وہ سارا بل جا رہا ہے، تو تمہارا بل ہم پے کر رہے ہیں اور ان سے آپ پیسے وصول کر رہے ہو. کنڈا مافیا جو ہے تو لوگوں کو مارا. پیپلز پارٹی کے، آپ کو لگتا ہے یہ سارے محرکات کراچی کو غیر محفوظ بنا رہے ہیں؟ 100% غیر محفوظ ہو گیا کہ ہم یعنی ان مافیاز کے زیر اثر یا ان کے عطاب کے اندر ہیں کہ میں بجلی چوری کے بھی سارے بل میں پے کر رہا ہوں، پانی کا پیسے میں دے رہا ہوں کے ایم سی کو، اس کے باوجود میں باؤزر خرید کے پانی ڈلوا رہا ہوں. تو ہم تو مطلب یہاں پر بہت ہی بری پوزیشن میں ہے نا اس شہر میں. اگر ہم اتنی بری پوزیشن میں ہیں جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، اور یہ تو روز روشن کی طرح آیا ہے نا چیزیں، تو اس کو محفوظ کیسے بنائیں پھر؟ بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جو مقتدر قوتیں ہیں انہیں اس بات کو محسوس کرنا پڑے گا، اس لیے کہ میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں، ہم پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، ہم ہونے والی زیادتیوں پر ہم گورنمنٹ کو احساس دلا سکتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ گورنمنٹ کے پاس جو مشینری ہے وہ اس طاقت کے ذریعے عوام کے احتجاج کو کچل دیتی ہے. بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں کہ جو احتجاج کا رخ موڑنے کے لیے گورنمنٹ کا ساتھ دیتی ہیں. اوکے، ٹھیک ہے نا.
ان حالات کے اندر ظاہر ہے کہ ہمیں میں بار بار لوگوں کو یہ احساس دلاتا ہوں اور مقتدر حلقوں کو یہ احساس دلاتا ہوں کہ آپ پاکستان کے اندر جو اکنامیکل جو ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو. ہمارے ہاں معیشت کا حال یہ ہے ثنا صاحبہ کہ ہم $1 کروڑ اگر ہمارے لیکوڈیٹی میں ایڈ ہو جاتے ہیں تو اخبار کی خبر ہوتی ہے. جی آئی ایم ٹھیک ہے ایف کا نا، پہلا قرضہ قسط آتی ہے تو ہم یہ ڈبے ہماری لگاتے خبر ہیں ہوتی اپنے. ہے. بالکل ہم درست اتنی بات، کمزور ہماری بہت اکانومی ہے. صحیح بات. اس کمزور اکانومی کے اندر جو آپ کا معاشی ہب ہے، ہاں وہ فرجائی ہوتا جا رہا ہے. اگر اس پر مقتدر حلقے توجہ نہ دیں تو پاکستان کی معیشت تو ویسے ہی تباہ ہو رہی ہے. جو صنعت کار ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں سے ہم اپنے سرمایہ کو منتقل کر دیں گے، ہم یہاں پہ نہیں رکیں گے. لیکن یہیں پہ آپ کو روک دوں، مقتدرہ اگر سوچ رہی ہے تو ظاہر ان کی سوچ تو ابھی تک ہم تک نہیں پہنچی ہے، لیکن کچھ آوازیں ہیں جو یقیناً آپ تک پہنچی ہوں گی اور وہ ہے صوبے کی آوازیں. میں اس پہ ذرا آپ سے بات کرنا چاہوں گی. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو کیا مہاجر قومی موومنٹ کراچی کے مسائل کا حل صوبہ بننے میں دیکھتی ہے یا نہیں؟ اور سب سے بھی اہم سوال کہ کیا آج کے معروضی حالات میں صوبے کی گنجائش کراچی کے حوالے سے بالخصوص موجود ہے یا نہیں؟ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک پر تھے اور آج ہمارے مہمان ہیں جناب محترم مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد صاحب. ان سے ذرا گفتگو ہو رہی ہے. آفاق احمد صاحب، آپ نے حالیہ ایک بیان دیا جو اس وقت میرا خیال ہے اگر لوگوں نے نہیں دیکھا تو اس پر لوگوں کی، لیکن میں نے کامنٹ ضرور دیکھے. آپ نے کہا کہ تقسیم ہند کے بعد ایک اور تقسیم ہوئی اور پھر ایک اور تقسیم ہوئی اور پھر ایک اور تقسیم ہوئی اور اب مزید تقسیم ہو رہی ہے. آپ نے حوالہ دیا، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو مجھے درست کیجیے گا، 1947 میں پاکستان جو ہے وہ وجود میں آتا ہے اور 1992 میں میرا خیال ہے 1952 میں قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان صاحب نے کہا کہ اب جو وہاں سے آئے گا وہ پاسپورٹ لے کر آئے گا، ویزا لے کر آئے گا. آپ کے کہنے کا مقصد کیا تھا کہ ہمیں تقسیم کیا گیا؟ 6 سال بعد کون سی تقسیم کی لیاقت علی خان اور قائد اعظم محمد علی جناح نے؟ چلیں، آپ نے پوچھا تو میں وضاحت کر دیتا ہوں. 1947 میں جب پاکستان بنا تو ہر تحریک کے اندر ظاہر ہے آپ ایک سلوگن دیتے ہیں، لوگوں کو مقصد بتاتے ہیں تحریک کا. ٹھیک. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ برصغیر پاک و ہند کے 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن چاہیے. درست ہے. پورے برصغیر پاک و ہند میں اس وقت 10 کروڑ مسلمان ہی تھے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. پاکستان وہاں بنا جہاں تحریک نہیں چلی، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن پاکستان بن گیا. جب پاکستان بنا تو وہ 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے تھا. برصغیر پاک و ہند کے 10 کروڑ مسلمانوں کو یہاں پر آنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا. ٹھیک ہے. قائد اعظم محمد علی جناح 1948 میں ہی انتقال کر گئے تھے. انہوں نے جب کراچی ایئرپورٹ پر انہوں نے لینڈ کیا تو انہوں نے آتے کے ساتھ ہی جو پہلا خطاب کیا تھا انہوں نے یہی کیا تھا کہ جو برصغیر پاک و ہند کے جو وہاں کے مسلمان ہیں جو ہندوستان کے اندر رہ گئے ہیں وہ وہاں کی حکومت کے وفادار بن کے رہیں. دکھ ہوتا ہے ہم نے تحریک کیوں چلائی تھی، ہم ہندوؤں کے وفادار بن کے رہنا تھا. سن لیجئے کہ اگر ہندوؤں کا وفادار بن کے رہنا تھا تو تحریک نہیں چلوانی چاہیے تھی. 6 سال بعد 6 سال کے بعد انہوں نے کیا ہے. لیاقت علی خان نے پہلے خطاب میں، محمد علی جناح کا ریکارڈ ہے، محمد علی جناح نے پہلے خطاب میں یہاں. تو آپ کیا سمجھ رہے تھے بارڈر کھلے رہتے، لوگ آتے رہتے اور جب تک 10 کروڑ یہاں مکمل نہ ہو جاتے سلسلہ چلتا رہتا؟ تقسیم کے دوران یہ تو نہیں ہوتا کیونکہ ہم صورتحال تو بڑی تبدیل ہوتی ہے، آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے میرا خیال. اس طرح لوگوں کی قربانیوں کا مذاق نہیں اڑاتے. جس طرح آپ نے کہا کہ کیا زندگی بھر بارڈر کھلے رہتے، میں اسرائیل کی مثال اگر دوں تو ہمیں شرم آنی چاہیے. لیکن سن لیجیے میری بات، اسرائیل جو ہے وہ بھی ایک نظریاتی مملکت ہے پاکستان کی طرح. صحیح بات ہے. یہ آپ نے مسلمانوں کے لیے بنایا تھا اسلام کے نام پر، اسرائیل بنا یہودیوں کے نام پر. آج بھی دنیا کا کوئی بھی یہودی جب چاہے اسرائیل کی شہریت اختیار کر سکتا ہے. آپ نے پورے عالم اسلام کے لیے پاکستان نہیں بنایا تھا، لیکن برصغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے بنایا تھا. ان کو تو لے آتے، اچھا چھوڑ دیجیے آپ ان کو. آپ نے جس طرح یعنی ان کی قربانیوں کا تمسخر اڑاتے ہوئے کہا کیا زندگی بھر بارڈر کھولتے؟ جنہوں نے 1971 کے اندر
پاکستان کی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑے تھے، جنہوں نے قربانیاں دی تھیں، انہیں لے آئے آپ؟ ان کا حق نہیں تھا؟ وہ آج بھی پاکستان کا جھنڈا لگا کر وہاں پر اس میں اقوام متحدہ کے اداروں کے ریڈ کراس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ آنے کی کوششیں کر رہے ہیں. آپ ضیاء الحق نے ان کو بھکاری کہا تھا. صحیح ہے. مطلب جو لوگ پاکستان کے لیے قربانیاں دیں گے، آپ ان کا تمسخر اڑائیں گے، تو پاکستان میں قربانی کون دے گا پاکستان کے لیے؟ یہ تحریک پاکستانی لیکن میرا اسی سوال، پاکستان میں نے کی آپ سے اسمبلیوں سوال کے کیوں اندر کیا، اور خدا نخواستہ میرا زندگی مقصد بھر بارڈر کھولنے کی نہیں، میرا بات. مقصد وہ نہیں تھا. میں آپ سے میں عرض یہ کرنا چاہتی ہوں کہ آج کے محترمہ 1948 میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ وہاں کے وفادار بن کے رہیں. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ جو تحریک تھی، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہ سوال سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے. آفاق بھائی میرا سوال نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایک مرتبہ پھر آپ اپنے بانیان کی، تو ظاہر ہے ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ہجرت کی، لیکن جنہوں نے بنیاد رکھی قیام پاکستان کی، ہم ان پر شبہ ظاہر کر رہے ہیں، چاہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہو یا لیاقت علی خان. دیکھیے، فیصلوں کے اوپر ہم تنقید کر سکتے ہیں، میں اس کی قیادت یا بابائے قوم کو متنازع نہیں بنا رہا، لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے یہ تو کیا نا کہ بھئی آپ نے چاہے اس پاکستان جو بن گیا تھا اس کے مفاد میں کیا ہو. بحث برائے بحث جاتی ہے، لیکن بحث برائے بحث نہیں ہے یہ کہ آپ 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے وطن بنا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کہیں وہاں کے لوگ وہاں کے وفادار بن کے رہیں. اس پنجاب اسمبلی میں ایک سیٹ نکلی تھی مسلم لیگ کی، جی قربانیاں وہاں دی تھیں لوگوں نے. ان کی قربانیوں کا مذاق اس طرح نہیں بات یہ ہے نا آفاق بھائی، دیکھیں سندھ اور پنجاب میں لوگ ہجرت کر کے آئے نا، کے پی کے تو موجود تھا، الیگزینڈرز کے لوگ سندھ تو اور موجود پنجاب تھے. میں نہیں آئے، اپنے باپ کے وطن میں آئے تھے. ہمارے باپ کا وطن تھا یہ، ہم سندھ میں نہیں آئے تھے. ہمارے بزرگوں کی لاشوں پہ یہ پاکستان بنا تھا. یہ سندھ پہ نہیں بنا تھا پاکستان، یہ پنجاب پہ نہیں بنا تھا پاکستان، میرے بزرگوں کی لاشوں پہ بنا تھا پاکستان. ہم اپنے بزرگوں کے وطن میں آئے تھے. ہمیں کیا پتا تھا کہ یہاں پہ سندھی بن کے رہنا پڑے گا، پنجابی بن کے رہنا پڑے گا؟ تو مسلمان بن کے پاکستانی بن کے آئے تھے اور یہاں کے لوگوں کا آگے پاکستانی بنایا تھا. بالکل صحیح جگہ پہ ڈیبیٹ آ گئی. تو کیا آج کے حالات میں ہم نے جو تقسیم در تقسیم اپنے اوپر صحیح ہے، جو ہجرت کے سارے بار اٹھائے ہیں، اس کے بعد کیا آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ مہاجر قوم کے لوگ اپنے صوبے کی ڈیمانڈ کر سکیں، اور آپ اس میں کیا حصہ ڈال رہے ہیں؟ دیکھیے، میں نے ایک بات کہی، ابھی جو صوبے کے متعلق بات چل رہی ہے، متحدہ قومی موومنٹ کا بھی میں نے سنا ہے جی کہ ہم لسانی بنیادوں پر صوبہ نہیں چاہتے. جی جی یہی کہا. ٹھیک ہے نا. ایک تو میں نے جس طرح کہا کہ میری قوم کو 2 مرتبہ تقسیم کیا گیا، ٹھیک ہے نا، اور یہ ڈیلیبریٹ ایکشن تھا، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا. پہلے آپ نے بدل شمس بنائی اور لوگوں کو آپ نے بنگالیوں سے لڑوایا پاکستان کی بقا کے لیے، اور انہوں نے بالکل پورے خلوص کے ساتھ پاکستان کو بچانے کے لیے لڑائی کی. جو لوگ وہاں رہ گئے ان کو یہاں آنا چاہیے تھا، اور وہ آج بھی بنگال کی شہریت اختیار کرنے کو تیار نہیں ہیں. وہ تقسیم ہو گئے، آدھے یہاں رہ گئے، آدھے وہاں رہ گئے. آج آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم کراچی کے اندر کراچی کو صوبہ بنائیں گے، وہ دبئی بن جائے گا. بات یہ ہے کہ میری قوم کے لوگ، جو بھٹو نے سندھ کے اندر اربن اور رورل کی تقسیم کی تھی، وہ اسی لیے کی تھی کہ یہاں پر ایک جگہ پر سندھی بولنے والے لوگ تھے اور شہری علاقوں میں اردو بولنے والے لوگ تھے. ٹھیک ہے. تو میرے لوگ جو ہے وہ حیدرآباد میں بھی آباد ہیں، میرے لوگ سکھر میں بھی آباد ہیں، میرپور خاص میں بھی آباد ہیں، ٹنڈو لیا ٹنڈو آدم میں بھی آباد ہیں، خیرپور میں بھی آباد ہیں. میں اگر کراچی صوبے کی بات کو سیکنڈ کروں کہ ہاں یہ بہت اچھا منصوبہ ہے، تو میری باقی قوم کے لوگ تو تقسیم ہو جائیں گے. میں اپنی قوم کو دوبارہ تقسیم کروں؟ میں اپنی قوم کو تقسیم کرنا نہیں چاہتا. میں اپنی قوم کی وراثت کو تقسیم نہیں کرنا چاہتا. ان کی جائیدادیں ہیں. یہاں دیکھیے، جغرافی میں تبدیلیاں جب آتی ہیں نا، جب لکیریں کھنچتی ہیں، تو یہ کوئی گراف پیپر پہ پینسل سے لکیریں صرف نہیں کھنچتی. یہ کوئی مہذب معاشرہ نہیں ہے. میں تو یوں کہوں گا کہ یہ کوئی آئرلینڈ کا وہ نہیں ہے ریفرنڈم کہ صاحب 49 اور 51 کے اوپر جو ہے انہوں نے تسلیم کر لی اپنی شکست. یہاں کلچر ڈے کے اوپر جو کچھ ہوا ہے، اور کلچر ڈے پہ جس طرح مطلب باتیں ہوئی ہیں، اور جو سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کہا جاتا ہے کہ یہاں سندھی بن کر رہنا پڑے گا ورنہ جو جہاں سے آیا واپس چلا جائے، ان حالات کے اندر، اور دھرتی ماں ہے، اس کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے. اس پر اگر آپ تقسیم کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہاں کوئی محبت سے کوئی بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر نقشوں میں تبدیلیاں نہیں آئیں گی، نقل مکانی ہوگی، خون خرابہ ہوگا. کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کو سیکیور کر لیں؟ میری قوم کے لوگ کٹیں اور اس کے باوجود ہم بینیفیشری کوئی اور ہو، تو میں ظاہر یہ نہیں چاہتا. اور پھر دوسری بات دیکھیے سے نا، میں بہت ہی اس معاملے میں سخت میرا رویہ اس وجہ سے کہ 78 سال سے آپ پنجابی ہونے کے ناطے حکمرانی کو انجوائے کر رہے ہو.
ٹھیک ہے نا. آپ 78 سال سے پختون ہونے کے ناطے آپ انجوائے کر رہے ہو. آپ نے سرحد کا نام جو ہے وہ خیبر پختونخوا رکھا کہ ہماری قوم کے نام پہ رکھو. آپ 78 سال سے لسانیت کو پروان چڑھا رہے ہو, لسانیت کی آبیاری کر رہے ہو, اور پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ اس کی آبیاری کرتی رہی. اب یہ تناور درخت بننے کے بعد آپ یہ کہیں کہ اب اگر کوئی صوبہ بنیں گے تو وہ انتظامی یونٹ بنیں گے. کیوں بنیں گے؟ اب اگر چھوٹی قومیتوں کے اندر احساس محرومی ہے, چاہے وہ ہزارہ ہو, چاہے وہ سرائکی ہو, چاہے پوٹھوار کے لوگ ہوں, چاہے مہاجر ہوں, اب لسانی بنیاد پر صوبے بننے چاہیے تاکہ چھوٹی قومیتوں میں احساس شراکت پیدا ہو. 78 سال سے جس لسانیت کے پودے کو آپ پروان چڑھا رہے ہیں, آپ 78 سال سے لسانی بنیاد کے اوپر انجوائے کر رہے ہو گورنمنٹ کو. آپ مجھے بتائیے, بنگلہ دیش جب بنا اس سے پہلے مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان 2 یونٹ تھے. جی سر. آپ پنجاب کیونکہ مشرقی پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا, آپ نے چھوٹے صوبوں کو ملا کر آپ نے 1 یونٹ بنا دیا. اور بنگلہ دیش سے جب آپ نے بنگلہ دیش جب بنا, مشرقی پاکستان سے علیحدگی اختیار کی, تو پنجاب کیونکہ ان سارے چھوٹے صوبوں سے بڑا تھا تو آپ نے سارے صوبے بحال کر دیے. مطلب تماشا لگا ہوا ہے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مہاجر صوبہ بنے تو وہ لسانیت کی بنیاد پر بالکل بننا چاہیے, اس لیے کہ چھوٹی قومیتوں میں جب تک, دیکھیے میں بہت واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹنے کی بجائے آپ انصاف بانٹیے. آپ احساس شراکت تقسیم کیجیے لوگوں میں. احساس شراکت صرف یہ نہیں ہے کہ صاحب آپ جو ہے وہ کہیں کہ آپ بھی ہمارے بھائی, ارے بھائی ہیں تو ہمیں اقتدار میں برابر سے حصہ دو نا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی سندھی ایک لسانی اکائی ہے, مہاجر ایک لسانی اکائی ہے, سرائکی ایک لسانی اکائی ہے, ہزارہ ایک سرائکی مطلب ایک لسانی اکائی ہے, پٹھوار والے ڈیمانڈ کرتے رہیں, آپ ان چھوٹی قومیتوں میں اگر وہ پاکستان میں رہ کر صوبہ مانگ رہے ہیں تو آپ دیجیے ان کو. اور کراچی کے لیے آپ کا کلیئر اسٹانس ہے کہ یہ لسانیت کی بنیاد پر ہی صوبہ بننا چاہیے, انتظامی کوئی. میں کراچی کو تو صوبے کی بات ہی نہیں کر رہا, میں مہاجر صوبہ ہونا چاہیے. اربن ایریاز کے جو لوگ ہیں ان پر مشتمل, اربن ایریاز کے اوپر مشتمل صوبے کی میں ڈیمانڈ کرتا ہوں, اس لیے کہ میں اپنی قوم کو تقسیم نہیں ہونے دوں گا. اوکے, ایک بریک شامل کرتے ہیں. آفاق احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر صوبے بنانا ہی آپ نے سوچ لیا ہے اور ٹھان لی ہے تو پھر اس کو لسانی بنیادوں پر بنائیں, انتظامی بنیادوں پر بنا کر ایک اور مرتبہ پھر تقسیم کی سیاست اور تقسیم کی جو یہ سارے معاملات رہے ہیں ہماری ظاہر پاکستان کے قیام سے لے کر آج تک, اس کو مزید ہم فروغ نہیں دینے دیں گے. اس کے بعد ایک اور بریک شامل کرتے ہیں اور بریک سے واپس آ کر پوچھتے ہیں آفاق احمد صاحب سے کہ اب جو یہ شہر کی اور کچھ چیزیں ہیں میں ذرا اس پر بات کرنا چاہتی ہوں. ابھی تذکرہ کر رہے تھے کلچرل ڈے کا, سنا ہے مہاجروں کا بھی ایک کلچر ڈے ہوتا ہے, اس پر ان کی کیا رائے ہے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے. مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ جناب آفاق احمد آج ہمارے مہمان ہیں اور کچھ سوال جو کراچی سے متعلق, ان کی سیاست سے متعلق اور پاکستان کی سیاست سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں اس پر ہم ان سے بات کر رہے ہیں. آفاق بھائی, کچھ ذرا ایک دو چیزیں میں پوچھ لوں جو لوگوں کے ذہن میں ہیں, پھر ہم ذرا کچھ تفصیلی گفتگو کریں گے. یہ آپ نے ابھی تذکرہ کیا سندھی کلچر ڈے کا, اور کراچی میں ہم نے دیکھا کہ بڑے زور و شور سے منایا گیا, لیکن اس منانے کے ساتھ ساتھ کچھ بد انتظامی اور انتہا سے زیادہ بد انتظامی ہوئی اور کچھ ایسے الفاظ ادا ہوئے جو کہ بہرحال نہیں ہونے چاہیے تھے. لیکن کیا یہ ویسے مجھے یاد نہیں پڑتا, آپ بتائیے مجھے کہ مہاجر کلچر ڈے کی بنیاد کب پڑی, کس نے ڈالی اور اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے منانے کی؟ اس کلچر ڈے سے مہاجر قومنٹ کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, لیکن ظاہر ہے میری قوم کے بچے ہیں اور لاسٹ ٹائم بھی آپ سے انہوں نے بڑی مشاورت کی تھی اس معاملے پر. میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں, بچوں کی طرح ہیں, میری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں. وہ کلچر ڈے کرتے ہیں, کریں, بہت اچھی طرح کریں. مجھے نہیں معلوم کہ یہ اس کی بنیاد کیسے پڑی تھی, لیکن مجھے جب یہ احساس ہوا کہ ریئیکشن میں ہے تو میں نے کہا تھا کہ ریئیکشن میں نہیں کریں. لیکن بہرحال میں کلچر ڈے کا مخالف نہیں ہوں, اور میری قوم کے بچے ہیں, میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں, میں سپورٹ کرتا ہوں. میں خدا نہ خواستہ ان کو کوئی تکلیف ہوگی تو ظاہر ہے مجھے اس کا دکھ ہوگا, اور میں
جو گورنمنٹ کا رویہ بھی ہے، میں گورنمنٹ کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سندھی کلچر ڈے کو پروٹیکٹ کیا گیا، اس طرح یہ جو مہاجر قوم کے بچے کلچر ڈے منا رہے ہیں اس میں کوئی رکاوٹیں نہیں آنی چاہیے، اچھا، اور انہیں بھی گورنمنٹ اسی طرح سیکیورٹی لیکن فراہم سندھ کرے۔ حکومت کا میں نے بیان سنا اور پڑھا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر لسانی نعرے لگائے گئے، شہر میں تقسیم کی باتیں کی گئیں تو پھر اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ جو کلچر ڈے پہلے ہوا ہے اس میں آیت الکرسی کا ورد ہو رہا تھا، مجھے نہیں پتا، اس میں تو ملک کے خلاف نعرے لگے تھے۔ کہاں گئی تھی ساری اسٹیبلشمنٹ، کہاں گئی تھی ساری حکومت، اور کہاں گئے تھے سارے وزراء؟ کانوں میں روئی ٹھونس لیتے ہیں، وہ پاکستان مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے، وہ کل بنا تھا بنگلہ دیش آج بنے گا سندھو دیش کے نعرے لگا رہے تھے، اور اس پر عدالت کے اندر جج یہ کہتا ہے کہ تم ان کو لے کر آ گئے ہو، یہ معصوم لوگ ہیں۔ جی وہ سارے ان کو بتایا کہ انہوں نے سرکاری گاڑیاں جلائی ہیں تو انہوں نے کہا ان کا ارادہ تو نہیں تھا۔ آپ اس سندھ کے اندر مذاق بنایا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ حکومت کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر اس طرح کا دورہ معیار رکھا اور یہ میری قوم کے بچے ہیں، اگر انہیں تکلیف ہوئی تو ظاہر ہے کہ ہم خاموش تو نہیں رہیں گے۔ لیکن ایک اور جماعت بھی ہے نا، وہ جن کے بارے میں ابھی پچھلے دنوں آپ نے کہا کہ وہ منافقت کی سیاست کر رہے ہیں، جماعت اسلامی۔ ہاں درست ہے، کیسے، کیا کر رہے ہیں؟ ایشوز کو صرف وہ ہائی جیک کرتے ہیں اور عوام کا غصہ ٹھنڈا کر کے یو ٹرن لیتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کردار نہیں۔ آپ مجھے بتائیے جو ابھی زمین بیچنے کی میں نے بات کی ہے، گلشن کا ٹاؤن ناظم کون ہے؟ جماعت اسلامی کا۔ سفاری پارک کی جو زمین ابھی بکی ہے، اربوں روپے کا بینگلو تھا، وہ بکا ہے، کیوں آواز نہیں نکل رہی جماعت اسلامی کی؟ اچھا اگر اس سارے سیناریو میں ہم یہ ایک ہائپوتھیٹیکل وہ کریں، آئیڈیا کریں کہ اگر ہم سوچیں مہاجر قومی موومنٹ کو گورنمنٹ ملتی ہے اور اس کے پاس حکومت کرنے کا وقت آ جاتا ہے، آپ نہ بھی بنے حکومت کے سارے معاملات چلانے کے لیے، 100 دن کا پلان، اور اس میں اہم چیزیں کیا ہوں گی جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے لیے، اس شہر کے لیے؟ اگر گڈ گورننس کے اندر سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کرپشن آپ ختم کر دیجئے۔ ٹھیک، اگر آپ کرپشن ختم کر دیں گے تو پھر جو ڈسکرمنیشن ہے نا زبان کی بنیاد پر، وہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے نا، سب سے بنیادی مسئلہ کرپشن ہے۔ دیکھیے چائنیز پریزیڈنٹ سے کسی نے ترقی کے بارے میں پوچھا کہ آپ کی یہاں اس ریپڈلی جو آپ نے ترقی کی ہے اس کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا لوگ اس ریپڈ ترقی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم نے کرپشن کی بنیاد پر کتنے سے لوگوں کو پھانسی دی ہے۔ بالکل۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کرپشن ختم کر دیجئے۔ یہاں پر آپ جب کرپشن ختم کر دیتے ہیں تو پھر لسانی بنیاد پر جو تفریق ہے نا، وہ آہستہ آہستہ خود کمزور پڑ جائے گی، اور کوئی نئے صوبوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اگر نئے صوبے بنانے ہیں تو ظاہر ہے کہ احساس شراکت پیدا کرنے کے لیے میرا جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو چھوٹی قومیتیں ہیں جن میں احساس محرومی ہے، بہت شدت کے ساتھ احساس محرومی ہے، کہ ہمیشہ سینٹرل پنجاب حکومت کر رہا ہوتا ہے، آپ جو ہے وہ سرائکی بیلٹ کو آپ الگ صوبہ بنا کے ان کو بھی اقتدار میں شراکت دار بنائیے۔ آپ ہزارہ بیلٹ کو بھی بنائیے، آپ پٹھوار کو بھی بنائیے۔ آپ یہاں سندھ کے اندر ظاہر اربن ایریاز میں مہاجر رہتے ہیں، ایک قومیت ہیں۔ اب آپ یہ بھی مجھ سے کہہ سکتی ہیں، اور ظاہر لوگ کہہ دیتے ہیں یہاں پختون بھی تو رہتا ہے، تو پختونوں کے اندر احساس شراکت کے لیے ان کا اپنا صوبہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہاں جو ایک قومیت آباد ہے جس کے اندر احساس شراکت پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اس کی ڈبیٹ میں آفاق بھائی لوگ یہ کہیں گے نا کہ احساس شراکت کی اتنی زیادہ کیا آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے؟ آپ کے 22 سیٹیں آ جائیں، پچھلی بھی کبھی 18 رہی ہیں، 20 رہی ہیں، تو شراکت اقتدار تو ہے۔ ہاں یہ ہے کہ منصب اس طرح کے آپ کو نہیں مل سکے۔ محترمہ، آپ کا ڈی ایس پی اتنا پاورفل نہیں ہوتا ہے جتنا ایس ایچ او پاورفل ہوتا ہے۔ آپ اسمبلی میں 22 سیٹیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ وزیر اعلیٰ نہیں ہیں۔ آپ کا وزیر اعلیٰ کے پاس جو اختیارات ہیں، جو ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے اور اپنی مرضی سے اپنے صوبے میں 18th امنڈمنٹ کے بعد وہ جتنا با اختیار ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری قوم بھی اتنی با اختیار ہو، میرے اپنے وسائل پر میرا اپنا اختیار ہو۔ میرے وسائل کے اوپر اگر مراد علی شاہ جو ہے وہ حکم صادر فرماتے ہیں تو ظاہر مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ یار تم میرے علاقے پہ تو ڈیولپمنٹ کر نہیں رہے ہو۔ میرے علاقے کی سڑکیں کونسلر کے زمانے میں، جب ضیاء الحق کے زمانے میں الیکشنز ہوئے تھے، اس زمانے میں جو بنی تھیں وہ بنی تھیں۔ آج آپ مین روڈ کے اوپر جو مین چند سڑکیں آپ نے سلیکٹ کی ہوئی ہیں، وہاں آپ کارپیٹنگ کر دیتے ہیں۔ اندر علاقوں میں تو کچے پڑے ہوئے، چاہے وہ فیڈرل بھی ایریا ہو، چاہے وہ ناظم آباد ہو، آپ جائیے ناظم آباد کی گلیاں جا کے دیکھیے۔ لیکن آپ ملی ڈسٹرکٹ کا وزٹ کیجئے، جن لوگوں کو یہ احساس
دلانا ضروری ہے کہ بھائی میں غلط بات نہیں کر رہا ہوں. یعنی کہ شارع بھٹو ٹھیک بنی ہے نا, اس کا مقصد یہ ہوگا. شاہرہ بھٹو میں بھی بے انتہا کرپشن ہوا, ٹوٹی. آپ جائیے ملی ڈسٹرکٹ کے ہاں اندر, میں بھی. ملی ڈسٹرکٹ میں جہاں کین اکیڈمی بنی ہے, دوسری بنی ہے دمبا گوٹ, جی چکرا گوٹ, جی فلاں جی گوٹ, جی ان میں جی, جا کے آپ ڈیولپمنٹ دیکھیے. سڑکیں دیکھے. تو یہ وہاں کا بندہ تو ٹیکس نہیں دے رہا, اس کا مقصد ہے میرے ٹیکسز سے وہاں سارے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نا. کرو, میرے بھائی ہیں وہ بھی, لیکن پہلے میرا حق ہے, میری بھی تو گلیاں بنا دو. میں آپ سے, ٹھیک ہے یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, مجھے پتا ہے وقت بالکل محدود ہے. اگین میں تکرار سے سوال کروں گی کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہر کے معاملات میں بہتری کے لیے کوئی ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جس سے ہمیں اپنی امیدیں وابستہ کرنا چاہیے؟ سیاسی جماعتیں کوششیں کر سکتی ہیں, کر رہی ہیں. دیکھیے میں متحدہ کو بعض اوقات کہتا ہوں کہ متحدہ جو ہے وہ اس نے ڈیلیور نہیں کیا, ہو سکتا ہے اس کی اپنی کوئی مجبوریاں ہوں, میں ڈیلیور نہیں کر سکا, میری اپنی مجبوریاں ہیں, ٹھیک ہے نا. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ طاقتور ہے. اگر اس کو پاکستان سے دلچسپی ہے اور پاکستان کے معاملات سے واقعی اس کو کوئی فکر ہے, کراچی کے معاملات کے اندر اس کو سنجیدگی سے معاملات کو دیکھنا چاہیے. کراچی مضبوط اور مستحکم ہوگا ہم پورے پاکستان میں فیئر الیکشن کروائیں. آپ اس پاکستان کی عوام سے یہ توقع مت کریں کہ وہ ملک دشمن کو ووٹ ڈالیں گے. چور آ سکتا ہے, ایک بار آئے گا, بار بار نہیں آئے گا. بہت شکریہ آفاق احمد. ہم سے گفتگو کر رہے تھے معاذ قومی موومنٹ کے سربراہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں بہتری کے لیے اور بالخصوص اگر کراچی شہر کے لیے آپ نے کچھ بہتر فیصلے کرنے ہیں تو پھر عوام کی آواز کو سننا ہی ہوگا. پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.